हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके? आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लाया हूँ। वीडियो और टॉपिक पे आने से पहले आप सबसे पहले भी कि सारे दोस्तों से अक्रॉस पाकिस्तान, अक्रॉस द ग्लोब जितने भी देखने वाले हैं, मैं जितने भी सब्सक्रिप्शंस पे जाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो अक्सर मैं देखता हूँ कि जो नॉन सब्सक्राइबर हैं, यानी जो मुल्क के बाहर और मुल्क के अंदर, वो व्यू ज़्यादा होता है। सब्सक्राइबर तो व्यू करते ही हैं, लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी काफ़ी व्यू मेरे वीडियोस को करते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो बस आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि जो आप व्यू करते हैं तो इसको सब्सक्राइब भी साथ कर दिया करें यूट्यूब चैनल को, ताकि मज़ीद इंफॉर्मेशन, क्योंकि और दूसरा मेरी ये बात है कि मैं अपनी सारे ये जो वीडियोस हैं वो फेसबुक पे भी शेयर करता हूँ फेसबुक के दोस्तों के लिए। लेकिन ये कुछ ही टेम्पररी बुनियादों पे होगा। आइंदा के लिए फिर जितनी भी वीडियो होंगी वो फेसबुक पे शॉर्ट वीडियो होगी और यूट्यूब चैनल पे डिटेल होगी। तो अभी तो सारी वीडियोस आपके पास आ रही होंगी फेसबुक पे, लेकिन डिटेल वीडियो के लिए पहले आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। एक्चुअली मैं एक गुज़िश्ता ही दिनों एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जिसमें था कि पाकिस्तान के जो एयरलाइंस हैं, जो एक अमेरिकन एयरलाइंस थी, उन्होंने पाकिस्तान में अपने फ़्लाइट्स जो हैं या जो ऑपरेशंस हैं वो बंद कर दिए थे। अच्छा, उसमें आप ये देखेंगे कि उन्होंने जो स्टेटमेंट आई है अमेरिकन एयरलाइन की, वर्जीनिया एयरलाइंस थी, उन्होंने कहा है कि हम अपने ऑपरेशंस बढ़ा रहे हैं। बढ़ाएँ मतलब क्या रहे हैं? मतलब दुनिया भर में सारे ऑपरेशंस और फ़्लाइट्स और जो उनके जो जो आना-जाना है, जो ऑपरेशंस हैं, यानी अमेरिका से लेके यूरोप तक, एशिया तक, मुख्तलिफ़ ममालिक से, वो अपने ऑपरेशंस बढ़ा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं, क्लोज़ कर दिए हैं। इसके साथ मैंने फिर फ़र्दर कुछ चीज़ें देखी, तो मैंने अपने जो हमारे लोकल एयरलाइन हैं, एयर ब्लू, पीआईए का देखा, तो देखें ना पीआईए कितनी अजीब बात है कि हमें अब क्यों फ़ॉरेन एयरलाइन पे इंहिसार करना है, क्योंकि हमारी अपनी इंटरनेशनल एयरलाइन रिकग्नाइज्ड एयरलाइन है ही नहीं। अब पीआईए के हैं तकरीबन 22 जहाज़ और एयर ब्लू के हैं 12। ये सियाल एयरलाइन के सब के 2 से 3 के इतने जहाज़ हैं। अब जब आपकी पूरी फ़्लीट, यानी सारे पाकिस्तान में जितने एयरलाइन हैं बशमूल पीआईए, उन सारों के जहाज़ मिला लें तो वो कोई 36-38 बनते हैं। अभी कितनी शर्म की बात है कि 22 करोड़ का मुल्क है और उनके सारे जहाज़ 36-38 हैं, और जो बाहर के एयरलाइंस हैं वो भी पाकिस्तान आना बंद हो गए। तो बाकी मसाइल तो हमारी अपनी जगह, हम इस शोबे में कितने नीचे आए हैं, ये अब मैं आपको ज़रा डिटेल और हिस्ट्री से बताता हूँ। पीआईए की जो हिस्ट्री है, ये एक ओरिएंट एयरलाइन हुआ करती थी जब ब्रिटिश सरकार थी, जब अंग्रेज़ यहाँ पे थे। उसके बाद ये ओरिएंट एयरलाइन 1950s में इसका नाम चेंज करके पीआईए रख दिया गया। और आप यकीन मानिए कि 1950s में ये पहली एयरलाइन थी एशिया में कि जिसने जेट जो जहाज़ हैं बोइंग ये ख़रीदे। पहले जेट टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, आम इंजन्स हुआ करते थे। तो ये जेट टेक्नोलॉजी, जेट जहाज़ वाली पहली एयरलाइन है एशिया की जिसने ये जहाज़ ख़रीदे और इंडक्ट किए। अच्छा, स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, यानी इतनी सक्सेसफुल एयरलाइन थी हमारी पीआईए। फिर आगे जाते हैं कि इसने 1954-1955 में अपना जो प्रॉफिट डिक्लेयर किया, यानी जो इसने कमाई की, टैक्सेस भी निकाल के, स्टाफ की तनख्वाह, वो उस वक्त मैं देख रहा था $135 मिलियन। अगर आज के दिन में हम उसको कन्वर्ट करें तो वो कोई बनता है 70-80 अरब रुपए। $135 मिलियन को 70-80 अरब रुपए उसने कमाए। अच्छा, ये तो एक माइलस्टोन थी कि इसने जेट इंजन खरीदे, पहली एशियन एयरलाइन। फिर इसका जो प्रॉफिट था वो 70-80 अरब रुपए उस वक्त, यानी उस वक्त तो 70-80 अरब रुपए तो ऐसे ही था जिस तरह आजकल 70,000 अरब हो। 1950 की बात कर रहा हूँ, 1960 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये जब 80s में आते हैं तो जो इमारात एयरलाइन है, जो यूएई की एयरलाइन है इमारात एयरलाइन, उनकी बुनियाद ही उनकी उनकी ट्रेनिंग
ان کو اسٹیبلش کرنا، اس میں مین کنٹریبیوشن پی آئی اے کا تھا، ہمارے پائلٹوں کا، ہمارے انجینئرس کا، ہماری گورنمنٹ کا. یعنی جو امارات ایئر لائن ہے، جو بھی ہمارے اوورسیز لوگ ہیں جو آتے جاتے ہیں، تو اٹ از ون آف دی ٹاپ ایئر لائن ان دا ورلڈ. امارات ہے، اتحاد ہے، ٹرکش ایئر لائن ہے، امریکن ایئر لائنز ہے، وہ تو ساری زبردست ہیں. تو جو امارات ایئر لائن ہے اس کی اسٹیبلش کرنے میں بھی پی آئی اے کا ہاتھ تھا، اور پی آئی اے نے اس کو اسٹیبلش کیا. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ پاکستان سے کوئی بھی جا رہا ہو تو وہ کہتے بھائی کہیں جو جس نے شوشہ مارنی، وہ کہتے جی میں نے بکنگ امارات ایئر لائن سے کرائی یا میں نے اتحاد ایئر لائن سے کرائی. تو اس ایئر لائن کو اسٹیبلش کرنے والا، میرا خود اپنے ٹرکی کا سفر ہوا تو میں ٹرکش ایئر لائنس ان کی سروس دیکھ کے لاجواب. وہ پی آئی اے جو امارات ایئر لائنس کو ٹریننگ دے رہا تھا، اسٹیبلش کر رہا تھا، وہ پی آئی اے جس نے جیٹ انجن جہاز پہلی دفعہ ایشیا میں کسی ایئر لائن نے خریدے، وہ اس نے خریدے. وہ ایئر لائن جس نے 1950 کی دہائی میں 50 ارب کا پروفٹ کمایا، سرکار کو دیا. آج پوزیشن یہ ہے، آج کی ڈیٹ کہ 50 ارب روپے سرکار دے رہی ہے، اس کو سرکار دے رہی ہے کہ آپ اپنے خرچے چلائیں. ان کے جہاز دیکھیں. اب بہت بڑا سکینڈل آیا تھا کہ ان کے پاس جو پائلٹس تھے ان کے پاس لائسنس ہی نہیں تھے، اور وہ کتنی بےزتی ہوئی تھی اکراس دی گلڈ پاکستان کی. پھر کہتے ہیں جی پاکستانیوں کی عزت باہر نہیں ہے، پھر کہتے ہیں ہمارے پروڈکٹس کی عزت نہیں ہے. اب اگر آج کل کے دور میں گاڑی جو ہے موٹر سائیکل، ایون چنگچی رکشا جو ہوتا ہے رکشا، وہ بغیر لائسنس چلانا جرم ہے. اور اگر کسی کو ہو تو اس میں ذرا برابر بھی شرم ہو تو وہ شرماتا ہے کہ میں لائسنس کے بغیر نہ گاڑی چلاؤں نہ رکشا چلاؤں نہ. آپ جو ہے مجھے ماشاء اللہ آپ جہاز پکڑائے ہوئے تھے پائلٹوں کو بغیر لائسنس کے، اور وہ انکوالیفائڈ تھے. تو جس طرح ہر ادارہ پاکستان کا ڈیٹوریٹ ہوا ہے، ہر ادارہ آپ دیکھیں نا، کوئی بھی ادارہ ہے جس میں ہم آگے نہیں گئے. مطلب دیکھیں انڈسٹری سے لے کے فلموں سے ہر ایک چیز. اس طرح پی آئی اے کی بھی ایک سٹوری ہے، میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں. تو 50s میں وہ پی آئی اے، 60s تک 70s تک وہ پی آئی اے، اور آج کا پی آئی اے دیکھیں کہ 50 ارب روپے سالانہ اس کو حکومت دے رہی ہے، اور اس کے پائلٹوں کے لائسنس نہیں ہے. دنیا میں جو ہے اس کی کوئی ریپوٹیشن نہیں ہے. اچھا، اس کے ساتھ میں نے امارات ایئر لائنس کا بتایا، میں نے ٹرکش ایئر لائن کا آپ کو بتایا، اتحاد ایئر لائن کا. اس کے ساتھ نا بالکل ایگزیکٹ ایک دوسری ایئر لائن ہے، یہی سٹوری ہے اس کی. آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ تو لگ رہا ہے کہ یہ تو ایک ہی ملک کی دو ایئر لائن ہیں. وہ تھی انڈین ایئر لائن، وہ بھی 50s 60s میں بڑی مطلب زبردستی سیکنڈ تھی، اور وہ بھی 2019 2018 آتے ہوئے اس کا یہی حال تھا جو پی آئی اے کا، ایئر انڈیا کا. وہ بھی سرکاری ایئر لائن ہے ہندوستان کی. تو اچھا، ہم تو 60 ارب نقصان کر رہے ہیں، وہ 250 ارب، یعنی پاکستانی روپے میں اگر کنورٹ کریں تو ایئر انڈیا 250 ارب روپے ہر سال نقصان کریں، اور 250 ارب ہر سال حکومت دیتی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ نریندر مودی کی حکومت آتی ہے، وہ پرسو کرتے کہ اس کو ہم پرائیویٹائز کریں. تو جب پرائیویٹائزیشن کی تو کوئی لینے کو تیار نہیں ہے جس طرح پاکستان میں. لیکن نا ان کے جو کارپوریٹ ہے نا، یہ میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں. کارپوریٹ مطلب ان کا جو سیٹ ہے، جو بزنس مین ہے، جس طرح ہمارے ملک ریاض صاحب ہیں، فلاں ہیں، اور آدم جی ہے، یہ وہ سارے، اس طرح ان کے بھی نا بڑے بڑے بزنس مین ہیں، جس طرح امبانی ہے، اڈانی ہے، اور رتن ٹاٹا ہے. تو 2021 میں یہ پرائیویٹائز ہو گئی. مطلب بڑی مشکلوں سے انہوں نے پرائیویٹائز کر رہی، کوئی $3-4 ارب جو ہے حکومت کو دیے. اور لینے والا کون تھا؟ رتن ٹاٹا. ٹاٹا وہی گروپ تھا جو ایئر انڈیا میں اس نے شروع کی تھی پرائیویٹ. پھر جب وہاں پہ اندرا گاندھی آئی تو انہوں نے نیشنلائز کر دیا. تو سر اچھا، ود ان 1 ایئر کیا ہوا؟ ود ان 1 ایئر وہ نہ صرف پروفٹ میں آ رہا ہے، اس کے لاسز کم ہوئے. جو سب سے حیران کن بات ہوئی وہاں پہ وہ یہ ہوئی کہ 6 دن پہلے آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ ایئر انڈیا نے، ٹاٹا نے تقریباً 470 جہاز بیک بکنگ کر دی، خرید لیے. کس سے خرید لیے؟ بوئنگ سے اور ایئر بس سے.
اور یہ کہتے ہیں جو ایویشن کی تاریخ ہے، یعنی جہاز رانی کی جو تاریخ ہے، اس میں سب سے بڑا سودا ہوا ہے 120 سالوں میں، 120 ایئرز جب سے جہاز بنا ہے، سب سے بڑا سودا یہی ہوا کہ کسی کمپنی نے 470 جہاز یک مشت خریدے، کہ ہمارے تو یہ پی آئی اے کے ٹوٹل جہاز ہی 22 جہاز ہیں، انہوں نے بیک مشت ایک ایگریمنٹ میں 470 جہاز، دو بڑے کمپنی، اور اس کا اندازہ آپ لگائیں اتنا بڑا سودا کیا ٹاٹا نے کہ بائیڈن نے ہندوستان کے پرائم منسٹر کو فون کیا اور تھینکس کیا کہ تقریباً 10 لاکھ امریکیوں کو روزگار دینے پہ ہم نریندر مودی کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو یو کے کا پرائم منسٹر تھا رشی سونک، اس نے، وہ تو کانفرنس میں بھی موجود تھا، اور جو فرانس کا پریزیڈنٹ تھا میکرون، وہ بھی تھا، انہوں نے شکریہ کے فون کیے کہ آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ کے ایئر لائن نے 470 جہاز ہمارے بوئنگ اور ایئر بس سے خریدے ہیں، ہمیں تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو روزگار ملا۔ اب دیکھیں نا، یہ بھی ایک وقت آ گیا کہ جنہوں نے ان پہ حکمرانی کی تھی برٹش انڈیا پہ، وہ اب انگریزوں کو، امریکیوں کو روزگار دے رہے ہیں، جاب دے رہے ہیں، اور بائیڈن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ 44 ریاستوں کو روزگار ملے گا اس آرڈر بکنگ سے۔ اب یہ کوئی ان کے پاس میریکل نہیں تھا، ٹاٹا کے پاس، ان کے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں تھی، انہوں نے ریسٹرکچرنگ کی، رائٹ سائزنگ کی، اور ان کو نظر آیا کہ اب ہمیں، اچھا اس کا جو کریڈٹ ہے وہ تو کمپنی کو جاتا ہی ہے، لیکن اس کا کریڈٹ مینس نا ملک کی اکانومی کو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ہماری مڈل کلاس اتنی بڑھے گی آئندہ 8-10 سالوں میں کہ اگر ہم $100 ارب کے جہاز خرید لیں 450 تو بھی وہ کم پڑیں گے۔ یعنی انڈیا میں مڈل کلاس اتنی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، ادھر ہمارے ہاں مڈل کلاس نا غریب غربت کی طرف جا رہی ہے دن بدن، کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں آ رہا ہے، تو جب پیسہ نہیں آ رہا ہے تو وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، وہ بیچارے بس کا ٹکٹ نہیں لے سکتے، تو جہاز کا ٹکٹ لینا تو بہت بڑی بات ہے، ان کی مڈل کلاس پڑھ رہی ہے۔ تو ایونچولی کیا ہو رہا ہے، نہ صرف بیرونی ہمارے ملک کے جو بیرونی ایئر لائن، امریکن ایئر لائن ہے، جو اتحاد ایئر لائن ہے، وہ آپریشنز لمیٹڈ کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے اپنے جو لوکل وہ بھی ہیں، وہ بھی زوال پذیر کا شکار۔ تو میری درخواست ہے کہ سیاستدانوں سے اور سارے حکومتی جو کہ کرتا درتا ہیں، کہ بجائے پالیٹکس اور سیاست کرنے پہ کم از کم ایک وزیر اعظم جب بنے نا، کوئی بھی وزیر اعظم بنے، وہ تہیہ کر لے کہ میں نے صرف یہ ایک کام کرنا ہے، اس سیکٹر کو بہتر کرنا ہے، باقی دیکھو نا، باقی تو ان سے کچھ نہیں ہو رہا، کتنے وزیر اعظم آ گئے 30-40 سالوں میں، کسی سے ایک کا کام نہیں ہوا، وہ بس یہ تہیہ کر لے کہ میں 4 سال میں پی آئی اے کو بہتر بناؤں گا، تاکہ بہتر، یا پرائیویٹائز کر دوں اس کو، تاکہ پرائیویٹائز ہو جائے تو اس سے پیسے آ جائے، اور جب وہ کمائے گا تو ٹیکس آ جائے، اور اس طرح اسٹیل مل کو 3-4 چیزوں کو زیادہ بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی بس کی بھی بات نہیں ہے زیادہ بڑے کام کرنے کی، تو یہ ایک چیز کو پرائیویٹائز کر لیں اور ایک چیز کو یہ توجہ کا مرکز بنا لیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ شکریہ، یہی 2-3 باتیں آپ سے کہنی تھی۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، تو ملتے ہیں دوبارہ نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔